बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बाबा वांगा की नई पेशगोइयां जो आई हैं उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। होने क्या वाला है, बाबा वांगा कहते हैं कि यूरोप की आबादी जो है, बड़े आजम यूरोप की आबादी तबाह होने वाली है। यूरोप पर मुसलमान हुक्मरान होंगे और 2025 में जो यूरोपियन है उनका जवाल शुरू होने वाला है। एक एक करके मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, पूरी दुनिया में देखे जाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी कैलकुलेशन क्या है। यूरोप और अमेरिका के हवाले से हमने कोई 6-7 वीडियोस बनाई थी, आपने देखी भी होंगी, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी पड़ी हुई हैं। लेकिन आज मैं एक एक करके उसामा साहब की जो है इन पेशगोइयों के ऊपर इनपुट लूंगा कि उसामा साहब की जो है वो कैलकुलेशन क्या है, क्या होने वाला है, और क्या उसामा साहब जरा बताइएगा कि ये 2025 में जो बड़े आजम यूरोप की तबाही है इसका आगाज होने वाला है। आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है, जरा मैं वन बाय वन करके आपसे पूछता जाऊंगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो जहां तक ये बात है कि 2025 की अगर उनकी प्रेडिक्शन है तो वो तो ठीक है, और मैं इसमें सिर्फ ऐड कर देता हूँ कि बल्कि हम तो अपने व्यूवर्स को, मेरा ख्याल है, पिछले काफी महीनों से ही बता रहे थे कि आ गई है जंगें, आ गई हैं जंगें, आ गई हैं। लोग हंसते हैं अभी भी, लेकिन वो गैर महसूस तरीके से ईरान तक जैसे पहुंच गई है। अब बस हमारा भी टाइम है करीब। लेकिन यूरोप की हद तक जो प्रेडिक्शन उन्होंने की है 2025 को स्पेसिफिक, वो बिल्कुल ठीक है। उसको यूं कहा जा सकता है कि 2025 का अप्रैल, जब सैटर्न राहु की उसमें सैटर्न अपनी ना प्लेसमेंट चेंज करेगा, और अप्रैल में एक भूचाल आने के चांसेस रहेंगे। यानी कि अप्रैल वो महीना हो सकता है जिसमें चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट और ट्रिगर हो जाएं। तो इसलिए मेरे हिसाब से 2025 की उनकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक होती लगती है। उसकी एक और दलील भी है कि 2025 मार्स का नंबर है, 2 और 2 4, 4 और 1 5 9। जैसे इसको 8 का साल कहते थे, 8 नंबर का, तो हम उसमें 8 को कंसीडर करते थे सैटर्न का ईयर, और 9 को करते हैं मार्स का। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स का जो है ना, इसमें जो नमरोलॉजी को लेके रूलिंग, वो डिफरेंट है। ये वैदिक से हम बता रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है मार्स को भी 9 को शायद 8 को भी मार्स में लेते हैं, इस तरह से कोई बात थी, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन बहरहाल 8 हमारे हिसाब से 9 मार्स का साल है। दूसरी बात ये है कि आगे इस वीडियो में तो क्योंकि आप ये स्पेसिफिक कर रहे हैं बाबा वांगा की जो प्रेडिक्शंस पे क्वेश्चन आंसर, लेकिन एक मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ छोटा सा क्लिप लोगों के लिए कि इस दफा इनको आसमान पे सितारों की असल प्लेसमेंट से समझाया जाए। इनको दिखाया जाए कि ये प्लैनेट अपने ऑर्बिट में किस तरह से घूम रहे हैं, और ये खुद उस साल की ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स का कंजंक्शन देख लें, ताकि इनको थोड़ा सा जो है ना वो पता चल जाए कि ये किस तरीके से प्रेडिक्शंस होती हैं और किस तरीके से इनकी बुनियाद क्या है। बेसिकली ये डाटा साइंस है या नहीं है, ये कोई जो एक फरसूदा सा वो कंसेप्ट बनाया हुआ ना कि ये तो जी गैब है या कुछ भी है। बहरहाल एनी हाउ वो फिर बात लंबी हो जाएगी। 2025 का अप्रैल मेरे हिसाब से वर्स्ट तरीन टाइम होगा ओवरऑल फॉर द यूरोप, फॉर अस, फॉर एशिया। सिर्फ यूरोप की बात नहीं, उसमें आप अपनी अरब कंट्रीज और ये सारी जो है, मिसाल के तौर पे वो अरब ममालिक जो अभी तक बचे हुए हैं जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, उस वक्त तक अगले साल अप्रैल तक, मतलब इस टाइम अगर 6 मुल्क हैं तो उनमें तकरीबन कोई 4 3 4 5 का इजाफा हो चुका होगा। उसामा साहब आगे वो ये कहते हैं कि बड़े आजम यूरोप की आबादी जो है वो तबाह हो जाएगी। देखिए उसमें जो हम तो देखें 2 तरीके से देखते हैं। जाहिर बात है हमारे लिए बाबा वांगा का अपना सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। डेफिनेटली पुराने लोग थे जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी या उनकी प्लेसमेंट्स को देखते थे।
ہمارا جو ماننا ہے اس میں دو انپٹ ہیں. جب میں بات کرتا ہوں تو میں جسٹ ایسٹرولوجیکلی اس پہ ریلائی نہیں کرتا, میں نقل اپنی اسلامی روایات سے بھی مارتا ہوں ٹیکنیکلی, اور ان کے ہونے اور ان کے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ وقوع پذیر ہونے کی چیزوں کو اور ان کو اسیس کرتا ہوں اور ان سے کو ریلیشن بنا کے. اب وہ دیکھیں وہ جو روایت ہے نا یہاں, یہ وہ روایت پٹ ہوتی ہے. اب آپ ہم کیا کہہ رہے تھے, چلیں اب آپ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم پچھلے سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ٹائم فائنل ٹائم ہو, کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظہور امام علیہ السلام کی جو ٹائم ہے وہ یہ سال ہے, اگلا ہے یا اس سے اگلا ہے. تو روایات بتاتی ہیں کہ وہ آخری ٹائم میں ظہور ہوگا, فائنل ٹائم ہوگا. اب ان کا جب ظہور ہوگا تو جنگیں پوری پھیل جائیں گی, جنگیں پوری دنیا میں ہو رہی ہوں گی, ان کے اس ٹائم بنیادیں بن چکی ہیں. اور وہ روایت جو تھی ماہ رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن کا اکٹھا ہونا, اس سال بھی ہوا, اگلے سال بھی ہے, اس سے اگلے سال بھی ہے. اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ جو ذی الحج ہو, جو جمعے کی ہو جس پہ ظہور ہو, وہ بھی ایکسپیکٹڈلی اگلا یا اس سے اگلا سال. اس لیے اگر اب ان باتوں کو سامنے رکھیں جو ہماری اسلامک روایت ہے. اب ایک اور روایت ہے جو ہم نے ایک پروگرام میں بیان بھی کی تھی, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 3 حصے, ایک حصہ جنگ میں, ایک بیماری میں, ایک جو ہے بچے گا. یعنی کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی اس کے 7 حصے. اور امت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ نان مسلم مسلم, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ جو بات ہوتی ہے نا, کیونکہ جو نبی جس آڈینس کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کا پورے اس پہ اختیار ہوتا ہے, اس کی کوئی ذاتیات نہیں ہوتی. تو اس لیے جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے تھا, مخصوص تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے, یا جو پروفٹ جس بستی کے لیے مخصوص ہوئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے, اور وہ تو پوری ان کے لیے ایک مخصوص وقت اور علاقے کی قید سے آزاد, رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اب سمجھیں کہ 7 ارب ہے, اگر 7.5, اب تو شاید زیادہ فگر ہو گیا, تو اس کو 3 پہ تقسیم کر لیں. اب اس میں جو آبادی کا میجر حصے ہیں, 2 حصے, وہ کون سے بنتے ہیں؟ وہ آپ کا یورپ, ایشیا, اور یہی خطہ بنے گا سارا, جس میں آبادی کی دنیا کا سمجھیں سب سے میکسیمم آبادی ہے. چائنا, انڈیا, پاکستان, عرب, یورپ, باقی آپ سارے اس کو علیحدہ نکال لیں اور پھر باقی دنیا دیکھ لیں. تو اس حساب سے یہ لگتا ہے کہ وہ بات پھر ان کی یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ پیوٹن کے پاس اب ایٹم بم ہے, سب کے پاس ایٹم بم ہے, مارے بھی جا سکتے ہیں, اور جو اتنی آبادی کا سر بھی لے سکتے ہیں. تو بابا ونگا کی یہ بات, جب جنگیں بھی شروع ہیں, ہماری وہ ظہور امام کی کڑیاں بھی مل رہی ہیں, تو یہ روایت پھر جو روایت بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا اتنی جنگ میں چلی جائے گی, یعنی کہ 2-2.5 ارب. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگیں یہ وہی ہیں. اسامہ صاحب ساتھ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ایسا واقعہ رونما ہوگا جو بنی نوع انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ بتائیں. اور دوسرا 2025 سے انسانیت دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا اور یورپ پر مسلمان حکمران ہوں گے. چلیں اب اس کو کوریلیٹ کر لیں نا, کہ جب اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ٹائم ہے, حساب جیسے اس دن ہم نے بنایا تھا ایک پروگرام میں, کہ اگر ان جنگوں کو ظہور امام اب ہو گیا تو 7 سال آپ کا, اور پھر ٹوٹل 40 سال دنیا پہ اسلام کا غلبہ, تو 15 پہ یہ کام کہانی ختم ہوتی ہے. تو وہ اسلام کا غلبہ بھی, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو پوری دنیا پہ مسلمان ہوں گے, اسلام کا غلبہ ہوگا. تو یورپ کی جو بات انہوں نے کی وہ بھی ٹھیک بیٹھتی ہے اس بات پہ. دوسری, ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے, پچھلے سال سے ویڈیوز پڑی ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے آگے جس میں ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ عالمی جنگوں کے, اور یہ فائنل ٹائم پاسبل ہے اگر ظہور امام جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال میں کہیں, تو پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ جو دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا وہ ایٹم بم نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ پرانا انسان تو نہیں سوچ سکتا نا تلواروں کے دور کا, کہ ایک بٹن دبے
اور ایک اتنا بڑا شعلہ بلند ہو کہ بس پورا جیسے کہتے ہیں ایریا ہی تباہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قوموں پہ عذاب آئے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو پوری دنیا کو لپیٹا تھا وہ کشتی نوح والی بارش تھی، جس نے پوری کی پوری ایک دفعہ پانی چڑھا دیا تھا ہر طرف. اس کے علاوہ جتنا بھی یہ جو قومیں اصحاب رس کا قصہ آتا ہے، یا اس پہ بھی بلکہ مجھے یاد آ گیا اصحاب رس سے، اس پہ لازمی پروگرام کرنا ہے، میں بھول جاتا ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی ہمارے ویور جو ہے اس میں کوئی کمنٹ کر کے یاد کروا دیں. یا اصحاب رس کا قصہ میں اگلے دن چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ وہ کس طریقے سے برباد ہوئے، اس کے اندر کافی لرننگز تھی. تو بہرحال اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی اصحاب رس پہ جیسے عذاب آیا وہ سب سے کریٹیکل تھا، اس لیے اس پہ بات کرنی ضروری ہے. کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ بادل بھی آئے تھے، زمین بھی تپنے لگی تھی اور پگھلے تھے وہ. مطلب آج تک آپ نے پتھروں کی بارش سنی ہے، آج تک آپ نے زمین الٹی ہوئی سنی ہے، آپ نے آندھ ہوا چلتی سنی ہے. ان کا بڑا سٹائلش وہ تھا کہ زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہو گئی تھی، اوپر سے جو بادل برس رہے تھے وہ بھی سمجھے گرم وہ پانی اتر رہا تھا اور یہ پگھل رہے تھے، مطلب یہ میلٹ ڈاؤن ہوئے تھے اصحاب رس جو ہے. اور اس میں یہی تھا کہ انہوں نے صنوبر کے درخت کی پوجا شروع کی تھی، وہ بھی پھر کہانی ڈیٹیل سے ہم اس قصے میں ہی بتائیں گے. بہرحال یہ وہ تھے قوم اس سے پہلے جو میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے، اصحاب رس. اس کے بعد یہ روس ایک علاقہ تھا، یہ اس کے نہر کے قریب رہنے کی وجہ سے، اس جگہ کے نام کی وجہ سے، اس جگہ سے ان کا نام اصحاب رس پڑے. بہرحال اینی ہاؤ، اب یہ جو آپ کی ہے نا اس کی بات کہ دنیا نے نہ دیکھا ہوگا، وہ ایٹم بم ہے. سر دنیا نے ایٹم بم نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم دنیا میں جتنے ایٹم بم پڑے ہیں نا وہ کافی ہیں آپ کا ہم سب کا ملیا میٹ کرنے کے لیے. اور آپ خود سوچیں کہ جیسے اب منہ پہ آ گئی بات، جیسے کسی دن میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو جائے نا، جب طلاق کی باتیں، تو پھر ایک دن ہو ہی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کچھ منہ سے نکالنے لگتے ہیں نا تو وہ سمجھیں ایز اے اسٹرالوجر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے نہیں نکل رہی ہوتی منہ سے، وہ آپ کے پلانیٹری انڈیکیشنز ہی آپ کے منہ سے وقت ہونے سے پہلے منہ سے باتیں نکلوا رہی ہوتی. کئی لوگ کہتے ہوں گے یار میں نے تو ایسی کہہ رہی تھی، بات ہو گیا. آپ لوگ بلا سوچے سمجھے جب کبھی کچھ بول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بول رہے ہوتے، وہ آپ کا پلانیٹری انفلوئنس آپ سے بلوا رہا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت بھی ہوتا ہے. اب آ جائیں کہ اس سے پہلے اس طریقے کے ٹاپک کے پروگرام نہیں ہوئے، اب ہو رہے ہیں. پیوٹر نے پہلے کبھی نہیں کہا کہ ہم ایٹمی اس کا بھی اسٹریٹجی بلڈ کر رہے ہیں. پیوٹر نے پہلی دفعہ اتنا برملا کہہ دیا، اور کس کو؟ دنیا کی پاورفل کمیونٹی کو، پوری دنیا کی سب سے پاورفل کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجنا کہ ہم اپنی ایٹومک اس کو جو ہے جو اسٹریٹجیز ہیں اور چیزیں ان کو دوبارہ سے ری وزٹ کر کے نیا بنا رہے ہیں، نیا اس پہ معاملات ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ بابا وانگا تو نہیں سوچ سکتا تھا ایٹم بم، لیکن وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس طرح سے سوری خاتون تھی تو وہ منہ سے جمع کا بابا لگا کے وہ ہمارے بھی منہ سے وہ میل سی کا ہی نکل گیا. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایٹم بم وہ ہو سکتا ہے جو بابا وانگا اس میں بتا رہے ہیں کہ دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دنیا نے اب تک میزائلز دیکھ لیے ہیں، یا جو تلواریں، گولیاں، بلٹس دیکھی، جہاز دیکھے، سب ہوا. دنیا نے ابھی تک صحیح مزہ نہیں کیا تو ایٹم بم کا نہیں کیا. وہ بےچارے جاپانیوں سے پوچھیں، ابھی تک تیر کی طرح جو ہے نا سیدھے ہیں، اور اتنے ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب 100 سال جیتے ہیں، کیونکہ ان کو فوڈ سینس بھی آ گئی، مجبوری بن گئی تھی ان کی، لیکن اس کا ان پہ تو فائدہ ہو گیا. بہرحال یہ میرے حساب سے بابا وانگا نے جو کہا ہے وہ ایٹم بم ہے، اور وہ چل سکتا ہے اگلے سال. تو مسلمان پھر یورپ پر حکمرانی کریں گے، امام پھر تو کی اگلے سال اور اس کے اگلے سال آ گیا ٹائم تو ڈیفینیٹلی پھر وہ 7 سال جو ہے جب ہم پوری دنیا پہ پھیلیں گے، اور 40 سال اسلام رہے گا پوری دنیا پہ، تو وہ یہی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی آپ لوگ جغرافیے میں ذہن میں رکھا کریں کہ اصل پرانی اولڈسٹ دنیا یورپ ہے، ایشیا ہے، عرب ہے، یہ ہیں اولڈسٹ تہذیبیں. آسٹریلیا نو آباد ہے، امریکہ نو آباد ہے، کینیڈا نو آباد ہے.
اور یہ باقی جتنی یہ بھی بلکہ پروگرام میں کسی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ جو افریقی اور یہ جو چائنیز ہیں یہ تو فلم کے جیسے کہتے ہیں نا پٹے ہوئے کریکٹر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بھی ایک روایت میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے سوئے ہوئے تھے تو یہ جو سام اور حام اور یہ جو تھے نا ان کا جیسے سطر ننگا ہوتا تو ہنستے تھے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کو وہ جیسے اٹھے تو آنکھ کھل گئی تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہتے جب آپ سوئے ہوتے تو کپڑا اٹھ جاتا تھا تو ہم اس پہ یہ ٹونٹ کر رہے تھے نا. تو اس میں پھر ان کو یہ پٹ پڑی تھی کہ ان کی نسلوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اسی لیے جو تیسرا تھا میرے اچانک ذہن سے حام سام اور ایک اور تھے اچانک اب میرے اس سے سلپ ہو گیا. بہرحال اگلے پروگرام میں اس کو میں ذکر کر دوں گا. تو پھر یہ جو گورے ہیں نا جو ہم لوگ ہیں اور گوروں اور یہ جو وائٹ بریڈ اور یہ ساری کام اسی کا ہی ہے بس پلے رول میں کریکٹر جو ہے نا انہی کے اندر ہی ریوائیو ہونا ہے. دنیا چلانی انہوں نہیں ہے. نہ یہ چائنیز چلا سکتے ہیں نہ ہی افریقی چلا سکتے ہیں. بالکل صحیح. سمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین اجازت دے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.